औलिया हिंद के इस एपिसोड में हम आपको शहर गुलबर्गा के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा के रोजे की जियारत कराएंगे। आज से हजरत ख्वाजा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का आगाज हो चुका है। अब से कुछ ही देर कबल संदल मुबारक खानकाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह शाह बाजार से निकला है। पीर की सुबह नमाज फज्र के बाद संदल मारी तकरीब अंजाम दी जाएगी। कल शाम ही रस्म चरागा होगी। मंगल को महफिल जियारत का एहतमाम किया जाएगा। हजरत ख्वाजा गंज बख्श हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सबसे प्यारे पोते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का इस्म मुबारक सैयद शाहिदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह है। हबीबुल्लाह गंज बख्श और कुबुल्ला लकब हुए और रुकनियत की अगर बात करें तो रुकनियत अबुल मुर्शिद थी। 22 रबीउल सानी 852 हिजरी में 49 बरस की उम्र में आपने आलम बका को इख्तियार किया। आपने अपनी हयात में ही दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में अपनी गुंबद तैयार करवाई थी। चुनांच मजार मुबारक इसी गुंबद में वाक़ है जो कि रोज़े मुनव्वरा खुर्ब के नाम से मशहूर है। आपके मजार मुबारक की जियारत के लिए न सिर्फ मुल्क के कोने कोने से बल्कि बैरून ममालिक से भी अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। तो चलिए रुख करते हैं गुलबर्गा शरीफ का, जहां हमारे नुमाइंदे जवाद मुनीर इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो औलिया हिंद के इस एपिसोड में खास तौर पर आपको दिखा रहे हैं। आज जियारत भी आपको करवाएंगे खास एपिसोड में, खास खुसूसी प्रोग्राम के जरिए। आज आपको सीधे लिए चलेंगे शहर गुलबर्गा और अब से कुछ ही देर में हमारे नुमाइंदे जवाद मीर हमसे जुड़ने वाले हैं और वहाँ के जो नूरानी मनाजिर हैं, नूरानी मंजर हैं, वो आप सबके सामने अब से कुछ देर के बाद होगा। तो गुलबर्गा के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जियारत आज करवाने वाले हैं हम आपको। घर बैठे ही आप जियारत कर सकते हैं। गुलबर्गा शरीफ का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जवाद मीर भी अब से कुछ देर में जुड़ने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हमारे नुमाइंदे जवाद मीर इस वक्त आप दरगाह के अहाते में मौजूद हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके का पुरनूर मंजर देखने को मिल रहा है और मनाजिर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, बताइएगा। नाज़रीन आदाब, इस वक्त हम हज़रत ख्वाजा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल सामने ठहरे। मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पर कई ज़ायरीन वहाँ पर सजदा रेज होने की कोशिश, सजदा रेज हो रहे हैं। कई ज़ायरीन ख़दम बोसी कर रहे हैं क्योंकि आज हज़रत का उर्स मुबारक है, आज संदल शरीफ है। इस मुनासिबत से ज़ायरीन की कई आमद यहाँ पर, कई ज़ायरीन की यहाँ पर आमद है जो निहायत इश्क मोहब्बत इजहार अक़ीदत के साथ हज़रत की बारगाह में हाज़िरी दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ हजरत के कुछ मानने वाले मुतक़दीन मुरीदीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि हजरत ख्वाजा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात क्या थी, आपका शिजरा नस्ब क्या है, आपका सिलसिला नस्ब कहाँ से मिलता है, उस ताल्लुक से बात करेंगे। और हजरत के ताल्लुक से जो वाक़ियात मशहूर हैं उस ताल्लुक से बात करेंगे। किस तरह से आपकी विलादत सादत कहाँ हुई, जिस तरह से हजरत ख्वाजा गौसुद्दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की किस तरह से रास्त निगरानी में आपकी परवरिश हुई, उस सारे उमूर पर हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना काशिफ पाशा साहब हजरत खान जो इसी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो काशिफ पाशा साहब बताइए किस तरह से हजरत की तालीमात थी, किस तरह से आपकी पैदाइश वगैरह कहाँ पर हुई, किस तरह से आपकी तालीम और तरबियत वगैरह हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बेशक ये मौका बहुत पुरमसरत है कि आज सैयद शाह क़बूलुल्लाह हुसैनी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक का दिन है और खानखाह सरकार बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अभी संदल मुबारक की बरामदी हुई है। हज़रात, ये हकीकत है कि अल्लाह वालों की जो सोहबत हुआ करती है, अल्लाह वालों की सोहबत में कुछ देर अगर कोई बैठ जाया करता है तो उसके क़ल्ब की कैफियत बदल जाया करती है। अल्लाह वालों की सोहबत कभी खाली नहीं जाती और अल्लाह वालों की सोहबत वो सब कुछ दे देती है जो सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद भी कभी हमें नसीब नहीं हो सकता, वो औलिया की नज़र से नसीब हो जाया करता है। इसी तरह जिसने इसके मुताल्लिक़ मौलाए रूम मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। बाज़ जगह एक सात का लफ्ज़ आया है कि एक लम्हा औलिया की सोहबत में गुजार देना ये 100 साल की बग़ैर रिया वाली इबादत से बेहतर है। अब ख़ास बात यह है सरकार गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कि किसी वली की सोहबत में आपको
از خود وقت نکال کے ایک عمر گزر جانے کے بعد، جوانی کا موقع آنے کے بعد کسی ولی کی صحبت میں گئے، ایسا موقع نہیں آیا سرکار گنج بخش کی۔ یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو خواجہ دکن کے گود میں کھولی ہے، انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو سرکار بندہ نواز کے گود میں پرورش پائی ہے، اور سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ جیسے سارا ہندوستان بلکہ کائنات میں ساری عالم میں جتنے لوگ سرکار بندہ نواز کو جانتے ہیں وہ واقف ہیں کہ سرکار بندہ نواز دکن کے وہ بے تاج بادشاہ ہیں جن کی بادشاہت کل بھی دکن پر تھی، آج بھی ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گی۔ اور یہ بادشاہت ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، لوگ بہت سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ آپ بادشاہ بنا رہے ہیں، بادشاہ ہم نہیں بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوتے ہیں، اور رب تبارک و تعالی نے اسی آیت کریمہ کا مصداق بنا کر سرکار بندہ نواز کو دکن کی سرزمین کا وارث بنا دیا ہے، اور ان کے بعد ان کی جانشینی کی مسند پر سرکار سید شاہ ید اللہ حسینی المعروف قبول اللہ حسینی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا گیا، اور سرکار قبول اللہ حسینی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام خواجگان چشت اہل بہشت کی امانتوں کے امین ہیں۔ یہ صرف سرکار بندہ نواز کے جانشین نہیں ہیں، سرکار بندہ نواز کے بعد زینت چشتیہ کی مسند آپ بنے ہیں، اور تمام زینت مسند چشتیہ آپ بنے ہیں، اور تمام خواجگان چشت اہل بہشت کا فیضان سرکار بندہ نواز کے بعد ان کی تمام روحانی توجہات سرکار بندہ نواز کے بعد سرکار قبول اللہ حسینی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی۔ اور سرکار بندہ نواز یہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ آپ کے خانوادے میں اللہ نے سینکڑوں اولیاء کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار بندہ نواز کی ہین حیات ہی دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، صاحب جوامع الکلم ہیں، اور ایسی عظیم ہستی ہے کہ آپ نے کتاب بھی لکھی اور آپ کی زندگی اس طرح گزری کہ سرکار بندہ نواز خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اکبر حسینی میرے بیٹے نہ ہوتے تو میں خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ حضرات گرامی، پھر چھوٹے صاحبزادے جو سید اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ ان کے اوپر جذب غالب رہا کرتا تھا، وہ سلطان المجاذیب تھے، جس کی وجہ سے ان کی ہین حیات ہی سرکار بندہ نواز نے اپنے پوترے حضرت سید شاہ قبول اللہ حسینی المعروف سرکار گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا اور تمام خواجگان چشتیہ کا جانشین منتخب فرمایا۔ اچھا حضور، حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کئی ایک واقعات مشہور ہیں، ایک دو واقعات بتائے۔ جس طرح سے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید کے انتقال کے بعد بھیجا، تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ حضرت خواجہ بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس مرید کی خبر سے کچھ ایک سوراخ ہے جس میں سے آگ نکل رہی ہے، تو پھر حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ نے اس پر انگلی رکھ دی تو اس خبر سے عذاب رک گیا۔ تو اس کے بعد واپس ہوئے تو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا امتحان تو اچھا ہوا کہ آپ نے اس مرید کی خبر سے آگ بجھا دی۔ اس طرح سے کئی ایک واقعات حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہیں، کچھ ایک مشہور واقعات بتائیے۔ یہ جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ واقعہ سرکار گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے ولی کے لیے کہ وہ کسی قبر کا عذاب بند کر دے، کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام بخاری نقل فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ سرکار فرماتے ہیں، جب بندہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو اس محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے فَكُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کیا کرتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، چونکہ میں یہ احادیث سنانے کی ضرورت اس لیے محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس ہم بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ من گھڑت واقعات سنائے جا رہے ہیں، ایسا کوئی انسان کیوں کر سکتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب بزرگان دین اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے اور اللہ اتنی محبت کرنے لگا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھ بن گیا، ان کے ہاتھ بن گیا، تو جب وہ ہاتھ اللہ رب کریم ہے، اس نے جب یہ فرما دیا کہ ولی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے، تو آج سرکار گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے عظیم المرتبت مقام تے فائز ہیں، بلند پایا محبوب خدا ہیں، اور کیوں نہ ہو وہ سرکار بندہ نواز کے اور تمام خواجگان چشت کی امانتوں کے امین ہے، تو انہوں نے جب ہاتھ رکھا بالکل ہو سکتا ہے کہ عذاب رک جائے، کیونکہ ان کا کام کرنا بظاہر ان کا کام کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے میں خود اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔
ظاہر سی بات ہے جوان جس طریقے سے تاریخ، شخصیت اور کیا کچھ واقعات ان سے وابستہ تھے خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے انہوں نے بتائی تفصیل کے ساتھ. ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہیں گے، اگر اس درگاہ کی بات کری جائے تو اس درگاہ کی کیا کچھ خصوصیت ہے موجودہ دور میں؟ جی دیکھیے، اولیاء اللہ کے آستانے ہمیشہ سے رشد و ہدایت کا مرکز رہے ہیں. اس درگاہ کی بھی خاص بات یہ ہے کہ یہ حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی، تربیت، راست طور پر حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں ہوئی. تو جس طرح سے حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں ہی یہ بیعت حضرت خواجہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی تھی اور کہا تھا کہ جیسے کہ ابھی مولانا نے بتایا کہ اگر سے میں ولی نہ ہوتا تو حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا. اس طرح سے ہمارے ساتھ حضرت کی تعلیمات پہ بات کرنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں. حضرت مولانا وقار اشرفی صاحب موجود ہیں جو حضرت خواجہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہیں، آپ کے عقیدے سے متاثر ہیں. تو آپ کے عقیدے کے ساتھ چلتے ہیں. تو مولانا کیا تعلیمات تھی حضرت خواجہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کی؟ توحید و وحدانیت کی کیا تعلیم تھے؟ آپ کا مریدین کے ساتھ کیسے تعلق تھا؟ مریدین کو کس طرح سے نصیحت کرتے تھے؟ یا پھر آپ کا روز کا معمول کیا تھا کہ کس طرح سے آپ کی فجر ہوتی تھی، کس طرح سے آپ کی اشراق ہوتی تھی، کس طرح آپ کا روز کا معمول کیا تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین اکرام، یہ حضرت خواجہ قبول اللہ گنج بخش علیہ رحمت و رضوان کے اس کے موقع ہے. ابھی صندل مبارک برآمد ہوا ہے. حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 82 سال کی عمر میں سلاطین بہمنیہ کی دعوت پر دہلی سے گلبرگہ شریف تشریف لائے. 23 سال تک بندگان خدا کی خدمت کی اور انہیں رشد و ہدایت سے سرفراز کیا اور تعلیمات اسلامیہ کو فروغ دیا. قومی یکجہتی جو آج بظاہر لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے آستانے قومی یکجہتی کی علامت ہے. یہاں پر بلا تفریق مذہب و ملت لوگ آتے ہیں، اپنے من کی مراد پاتے ہیں. اور خواجہ صاحب جب ظاہری حیات میں زمین پر جلوگر تھے تو بلا تفریق مذہب و ملت لوگ آتے تھے، وحدانیت کا، رسالت کا، تصوف کا، شریعت کا درس حاصل کرتے اور اپنے تاریک دل کو جگمگاتے. یہی فیضان پورے دکن پر، جیسا حضرت علامہ نے کہا کہ نہ صرف دکن پر پورے ہندوستان پر حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے، جس کے متعلق خود محی الدین اورنگزیب نے فرمایا، نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز بادشاہ دین و دنیا. تابت بندہ نواز انہی کے پوتے کا نام حضرت سید شاہ ید اللہ حسینی المعروف قبول اللہ حسینی رحمت و رضوان ہے. آپ حضرت گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہے، پوتے ہیں. انہی کی نگرانی میں علوم شریعہ، علوم متداولہ کو حاصل فرمایا اور معارف کے اس مقام پر پہنچے. اللہ تعالی آپ کو وہ بلند درجہ عطا فرمایا. آج بھی آپ کا آستانہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے. الحمدللہ جیسا یہاں پر بلا تفریق مذہب و ملت لوگ آتے ہیں، اسی طرح یہ خانقاہی نظام ہے، یہی جو ہے قومی یکجہتی کا پرتیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء اکرام سے قریب ہوں اور تعلیمات بزرگان دین سے اپنے کو بہرور فرمائیں. ہمارے ساتھ ایک نوجوان نعت کو موجود ہیں، آئیے ان سے ایک خوبصورت نعت سنتے ہیں، کس طرح سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں سے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، بہر تسلیم و علی میدان میں، بہر تسلیم و علی میدان میں، بہر تسلیم و علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ شکریہ، یہ تھے نوجوان نعت شاکر نوری جو اپنی پتر مترنم نعت سنا رہے تھے۔ ایک سوال یہاں پر جواد آپ سے یہ کرنا چاہیں گے، ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہیں گے، ظاہر سی بات ہے کافی عرصے سے جواد ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہیں گے، ظاہر سی بات ہے زائرین کی خاصی تعداد یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اب جو ہے آج سے عرس کا آغاز ہو گیا ہے، ایسے میں اگر منتظمین کی بات کریں تو کس طریقے کی تیاریاں وہاں پر کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا کتنا پس و پیش رہتے ہیں یہاں پر منتظمین تیاریوں کو لے کر تاکہ کسی طریقے کی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑے زائرین کو جو زیارت کرنے آتے ہیں درگاہ میں؟ دیکھیے ثنا، ابھی سندل کچھ دیر پہلے یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے شاہ بازار حضرت خواجہ گیس الدراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو پہلی خانقاہ ہے وہاں سے کچھ دیر قبل سندل روانہ ہوا ہے، جو یہاں پر رات کے 10-11 بجے کے آس پاس پہنچے گا، جسے جو ہے سجادہ نشین یہاں پر اس کا استقبال کریں گے۔ کل بعد نماز فجر مزار مبارک پر سندل مالی کی تقاریب انجام دی جائیں گی، پھر اس کے بعد محفل سما کا انعقاد کیا جائے گا۔ اگر سے زائرین کی بات کی جائے ثنا تو پورے درگاہ شریف کے احاطے میں کئی جو ہے یہاں پر رومز وغیرہ ہیں زائرین کے لیے، جو ہے کئی طرح کے لاجز وغیرہ ہیں، تو زائرین کو یہاں پر کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ عزیز سردی یہاں پر جو ہے ایسے بھی زائرین آتے ہیں جو کمرے لے کر یا لاجز لے کر نہیں ٹھہرتے، اس کے ان کے واسطے بھی جو ہے درگاہ شریف میں انتظام کیا گیا ہے، شامیانے مارے گئے ہیں جا کے جو زائرین کمرے لے کر درگاہ شریف میں نہیں رہ سکتے، وہ باہر لاجز میں نہیں رہ سکتے، ان کے لیے جو ہے بہترین انتظام کیا گیا ہے، شامیانے وغیرہ مارے گئے۔ اس کے علاوہ یہاں پر رات میں کمبل وغیرہ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ زائرین سرما کا موسم ہے تاکہ زائرین پریشان نہ ہو، تو اس طریقے سے حسن انتظامات کا دیکھا جائے تو کافی اچھے طریقے سے کیے گئے ہیں۔ گرم پانی کا بھی یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے، تیاریوں میں پیش رہتے ہیں، اور اس کی جھلک آپ وہاں پر موجود ہو کر دیکھ پا رہے ہیں۔ زائرین بھی ظاہر سی بات ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور زیارت کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے تعلیم و تربیت کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سارے درگاہ یہ ہوتے ہیں جو تعلیم و تربیت کو بھی فقدان دیتے ہیں، اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر اس درگاہ کی بات کی جائے تو اس درگاہ میں تعلیم و تربیت کو لے کر کیا کچھ خصوصی طور پر دیکھا جاتا ہے جواد؟ میں اس سے 1 منٹ پہلے ثنا ہمارے ساتھ کچھ زائرین ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سے کاشی پاشا صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، تعلیم و تربیت کی بات کریں گے۔ کچھ زائرین ہمارے پاس موجود ہیں، وہ زائرین سے بات کرتے ہیں کہ وہ کب سے درگاہ شریف پر آ رہے ہیں، وہ کس طرح سے حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے اظہار عقیدت رکھتے ہیں۔ اچھا بتائیے کہاں سے آ رہے ہیں اور کب سے آ رہے ہیں آپ؟
जनाब मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, ज़िला अहमदनगर संगमनेर शहर के हज़रत शाकिर रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती के शहीद के खादिम हूँ और मैं इस बाबा के दरबार पर हाजिरी देने के लिए उर्स के शरीफ के लिए मौके पर आया हूँ। मैं इस पर आने के बाद उर्स के शरीफ में मेरी खुशहाली नज़र आई सबके, और यहाँ के जो ट्रस्टियान है जो भी कुछ भी है ये बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं जायरीन के साथ। मुझे कोई बात की दिक्कत के पैदा नहीं हुई। मैं शहर संगमनेर हज़रत शाकिर रहमतुल्लाह चिश्ती के खादिम हूँ। आप इस दक्कन के राजा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे साथ यहाँ पर और एक आशिक औलिया हैं, उनसे बात करते हैं कि आपकी कब से अकीदत है हज़रत के मज़ार के साथ, हज़रत की अगर से मोहब्बत में कुछ दो चार अशार अगर से आपको याद है तो। इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान दक्कन ख्वाजा दक्कन हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाह अलैह के नबीरा और जानशीन खुतबुल अख्ताब हज़रत सैयद शाह कबूलुल्लाह हुसैनी अल मारूफ बा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ये 588 साला उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। और फिर हर साल 22 रबीउल सानी को संदल मुबारक होता है। 23 रबीउल सानी को बाद नमाज फजर मरासिम संदल माली तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मदुल हसनी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत सैयदना गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने बिरादरान वो फर्जंदान वो खानवादाए और तमाम मशाइखीन उज़्ज़ाम व उलमा इकराम की मौजूदगी में मरासिम संदल माली अंजाम देते हैं। और फिर बाद नमाज मगरिब जश्न चिरागा होते हैं। और आप जानते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम फैला तो औलिया अल्लाह के ज़रिए, औलिया अल्लाह के ज़रिए ही हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, इस्लाम की बुनियाद डाली गई। और फिर यहाँ पर यानी औलिया अल्लाह के बारगाहों पर ये मरकज़ फ्यूज़ और बरक़ात है। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम अहबाब भी इन बारगाहों से फ़ायदा हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला औलिया अल्लाह को अपनी कुदरत कामिला से विलायत अता फरमाता है और उसी विलायत के ज़रिए ये औलिया अल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के मिज़दाक़ ये कौमी यकजहती का मरकज़ होते हैं। यहाँ मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों को भी फ्यूज़ हासिल होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना रसूल अल्लाह का। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। शुक्रिया गेसुदरा साहब। हाँ सना, हम अभी बात कर रहे थे कि हज़रत की तालीम और तरबियत के बारे में, हज़रत की तालीमात वगैरह क्या हैं, आपकी तरबियत किस तरह से हुई, उस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशी पाशा साहब। हाँ तो हज़रत बताइए, हज़रत ख्वाजा गेसुदराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रास निगरानी में आपकी तालीम और तरबियत हुई, तो किस तरह की आपने तालीम की, किस तरह से उनकी तरबियत फरमाई? नाज़रीन किराम, सबसे अहम बात यह है कि बुज़ुर्गान दीन की तालीम और तरबियत पहले वो ज़ाहिरी उलूम व फ़नून को भी हासिल फरमाते थे, जिस तरह उलूम कुरान व हदीस है, उलूम तफसीर है, फ़न हदीस का इल्म है, फ़िक़्ह का इल्म है, ये तमाम उलूम को भी हासिल फरमाते थे और उलूम बातिनी को भी हासिल फरमाते थे। और औलिया किराम में अक्सर तादाद वही है जो औलिया मनसब खिलाफत और रुश्द हिदायत पर फाइज हुए हैं, वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता थे और अपने पीरों से तरबियत याफ्ता थे, जिन्होंने औलिया बड़े बड़े उस ज़माने के असातिज़ा से उलूम को हासिल किया। और रही बात तरबियत की, तो इन हज़रात की तरबियत किस तरह हुई, अगर इसको समझना है तो आप इनकी सारी ज़िंदगी को देखेंगे तो समझ में आएगा कि इनकी ज़िंदगियाँ रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार का आईना रही हैं। इनके किरदार सरकार के किरदार का आईना रहे हैं, इनके अखलाक सरकार के अखलाक का आईना रहे हैं। इनकी ज़िंदगियों में आपको चाहे कुछ मिले न मिले, इनके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत रहे न रहे, इनकी ज़िंदगियों में अगर कुछ नज़र आएगा, सबसे बड़ी करामत के तौर पर अगर इनकी ज़िंदगियों में कुछ नज़र आएगा तो
وہ جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرائی ہے. اور یہ بزرگان دین جب تشریف لائے ہیں ہندوستان میں، جس طرح خواجہ خواجگان تشریف لائے، اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے. اجمیر شریف جب غریب نواز تشریف لائے، آپ کی آمد کے بعد اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب غریب نواز ہندوستان تشریف لائے ہیں تو تلوار لے کر نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کے اخلاق لے کر آئے ہیں، اور انہی اخلاق کی بنیادوں پر اسلام سارے ہندوستان میں پھیلتا چلا گیا. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکار گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت، سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انہی خواجگان چشت اہل بہشت کے طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق فرمائی، اور پوری زندگی آپ نے شریعت و سنت کے مطابق گزارتے ہوئے. یہ اولیاء کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ صرف کتابوں میں پڑھ کے بولا نہیں کرتے تھے، یہ عمل کرتے تھے، تو دیکھنے والے کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا. اور اسی وجہ سے آج 588 سال گزرنے کے بعد بھی یہ اژدہام ان کے آستانے پہ آ کے بتا رہا ہے، جو چراغ تاجدار مدینہ نے روشن کر دیے ہیں، قیامت کی صبح تک ان چراغوں کو کوئی بجھا نہیں سکتا. آج کے دور میں اگر سے دیکھا جائے تو اولیاء کی تعلیمات کی افادیت کیا ہے؟ آج کے دور میں کس طرح سے اولیاء کی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اپنے ملک میں لیجئے یا عالمی سطح پر لیجئے کس طرح سے نفسا نفسی کا عالم چل رہا ہے. تو آج کے دور میں اولیاء کی تعلیمات کی افادیت کیا ہے؟ اہم بات تو یہ ہے ناظرین کرام، جیسے ابھی میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ اولیاء کرام کی تعلیمات جو ہے وہ تمام تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اولیاء کرام کی تعلیمات کی افادیت کیا ہے، اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان اولیاء کرام کی تعلیمات کو پڑھے، ان اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھے. اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی زندگیاں کیسی گزری ہے، کیا کسی کو ان سے کبھی تکلیف ہوئی. یقیناً نفسا نفسی کا عالم صرف یہی نہیں، اس وقت پوری دنیا میں ہے، اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے. آپ یقین مانیے کہ نفسا نفسی کا عالم تو ہر زمانے میں رہا، اور فتنے اتنے زیادہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کیا فتنہ نہیں تھا کہ نبی کے نواسے کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے قتل کر رہے ہیں. تو فتنے ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اولیاء کی تعلیمات کو پڑھ کے موجودہ اس دور کے بعد میں فیصلہ کریں ان کہ تمام تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور درگاہوں کی بات کریں تو گنگا جمنی تہذیب کے گہوارہ ہوتی ہیں. یہاں پر تمام مسلک کے لوگ اور مذہب کے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں اور سکون یہاں پر انہیں ملتا ہے. اور آخری سوال یہاں پر کرنا چاہیں گے جواد کی، اگر عرس کی بات کریں تو یہ عرس کب تک جاری رہے گا؟ جلدی سے اختتام کو پہنچا ہمارا یہ شو، سب سے پہلے بتا دیجیے. دیکھیں سنا، آج سندل مالی ہے، کل رسم چراغا رہیں گی، پرسوں محفل زیارت رہے گی. تو ہر عرس کی طرح 3 دن ایام ہوتا ہے، منگل کو عرس جو ہے اختتام کو پہنچے گا. ٹھیک ہے، تو 3 دنوں کے بعد یہ عرس اختتام کو پہنچے گا. اور یہاں پر آج اگر قابل دید بات کریں تمام چیزوں کی تو یہاں پر زائرین کی کافی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے ہمیشہ کی طرح، اور اس میں یہ تعداد زیادہ بڑھ جاتی ہے. تصویریں دکھانے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جواد میں جڑنے کے لیے. اور اگلے ہفتے پھر ایک خاص درگاہ کا رخ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.